आदाब दोस्तों, मैं हूं आगदिम सहर। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक मेरी तमाम वीडियोस पहुंचती रहें। आप जानते हैं हम रोज़ाना की बुनियाद पर किसी न किसी अहम मौजू पर बात करते हैं और आज की दो अहम खबरें हैं। पहली खबर तो आप जानते हैं कि जो हफ्साबाद के अंदर हुआ तो 1 महीना पहले, मगर इसकी रिपोर्ट 1 महीना बाद में दर्ज हुई कि 3 मुलजिमान ने शोहर के सामने उसकी बीवी को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया, उन दोनों को बरहना कर दिया। ये कसों के थाने के करीब ये वाक़या पेश आया और उसके बाद वीडियो भी बनाते रहे और फिर शोहर को मजबूर किया कि वो अपनी बीवी से जो है वो जिनसी अमल करे। इस सारे अमल को जो है वो हम तक बड़ी देर से ये रिपोर्ट पहुंची और कहा यह जा रहा है कि जो ये 3 मुलजिम थे इसमें से एक आदमी जो है वो दौराने गिरफ्तारी जो है वो मारा गया है और 2 लोग जो हैं वो भाग गए हैं। डीपीओ हैं आतिफ नज़ीर, मेरे ख्याल से वो बड़ी भागदौड़ कर रहे हैं सारे मामले को देखने के लिए। दूसरी बात है कि एक और सोशल मीडिया पर खबर जो है वो वायरल हुई जो यकीनन फेक थी, क्योंकि इस पर मुसद्दिका ज़राए अभी तक इत्तला नहीं दे सके कि जो बाकी भी 2 मुलजिम थे वो भी जो है वो पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं। इस तरह की खबर ज़ाहिर है अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची। तो पहली बात तो ये है कि इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी आपने देखा कि सना यूसुफ का वाक़या हुआ और सना यूसुफ के वाक़े के अंदर जब हमने वीडियो बनाई तो मैंने शुरू में एक बात कर दी कि मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ वो इस केस के रिलेटेड इसलिए हैं कि हम इस पर तज्जिया पेश कर रहे हैं, मगर इसका कतई मतलब ये नहीं है कि हम सना यूसुफ के कातलों का दिफा कर रहे हैं या वो जो उमर याद लड़का है उसकी इस गलती को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन बनती नहीं है। हाँ, इस पर हमने ज़रूर बात की कि सना यूसुफ का जो कत्ल हुआ, जाहिर है उसकी पूरे वाक़े की तहकीकात हमारे सामने आई कि भाई वो किस तरह लड़का रैकी करता रहा, किस तरह वो उसके घर तक पहुंचा, किस तरह वो उसको कॉल्स करता था, सोशल मीडिया से उसके राब्ता नंबर तक मामला पहुंचा, व्हाट्सएप तक पहुंचा, फिर घर तक पहुंचा, फिर वो उसको बर्थडे वाले दिन मिलने गया, फिर उसके लिए उसने अंगूठी खरीदी या घर खरीदने की कोशिश कर रहा था। जितने भी बयान उसने पुलिस में दिए, तो ये इस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये वाकया जो है ये बेशक एक दिन पेश आया या सना को मारा गया, मगर इससे पहले उन दोनों को जो अपना राब्ता है वो बहुत अरसे से चल रहा था और उसके अंदर जो है वो रुजो जवाल आ रहा था। जाहिर है इसमें लड़की की राय शामिल नहीं होगी, लेकिन राब्ता तो था जो कि हमने हम तक जो रिपोर्ट पहुंची मुसद्दिका उससे मालूम भी हुआ। बाकी ये बात की बात है कि लड़की का कसूर कितना है या लड़के का कसूर कितना है या लड़की जो थी उसने ऐसा क्यों किया, क्यों घर बुलाया, ये बातें बिल्कुल बेमैनी हैं और मैं इस वाक़े की मजम्मत पहले भी कर चुका हूँ और अब भी करता हूँ, मगर हमें इससे जुड़े हुए दीगर जो शवाहिद हैं उनको मद्देनजर रखकर इस वाक़े पर बात करनी चाहिए, इस वाक़े को सोचना चाहिए, क्योंकि वाक़या कोई छोटा वाक़या नहीं है। इसके अलावा भी पाकिस्तान के अंदर जो टिकटॉकर्स हैं या बाकी जो इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया के, उन लोगों का जो हमारे यहाँ रवैया है उस पर भी हम बात करते रहे। फैमिली व्लॉगिंग करने वालों के ऊपर भी हमने बड़ी तफसील से बात की कि ये एक हद तक तो बेहतर है, मगर फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर माशरे के अंदर जो एक बेहयाई कल्चर अरूज पर पहुंचा उसके ऊपर भी जो है वो बात होनी चाहिए। तो बहरहाल जो हफ्साबाद में हुआ ये इसलिए मैंने इसके साथ आपको एग्जाम्पल दे दी कि हफ्साबाद वाला वाक़या भी जो है वो भी जाहिर है एक बहुत बड़ा हादसा है और डेफिनेटली इसमें मैं समझता हूं कि पूरे इस निज़ाम पर हर्फ आया है कि पाकिस्तान के अंदर क्या लॉ एंड ऑर्डर इतना कमज़ोर हो चुका है कि कोई मुल्जिम, कोई जालिम, कोई जाबिर, कोई बेगैरत आदमी जब चाहता है इस माशरे के अंदर इंतशार फैलाता है, इस माशरे को तबाही की तरफ लेकर जाता है और हम जो हैं उनको सज़ा नहीं दे पाते या हम उनको बाद में, जिस तरह भी आपको पता है कि कराची के अंदर सलमान फारूकी वाला वाक़या हुआ, तो आप जानते हैं कि उस लड़के ने ये कह दिया जी मैं तो मेरे अपना कसूर था, मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि वो ये जो जबरी बयान आया, तो पाकिस्तान के अंदर जबरी कॉन्फ्रेंस जो सुनी थी, जबरी बयान भी बहुत जो है वो शोहरत इख्तियार करते जा रहे हैं, लेकिन सलमान फारूकी के साथ अदालत के अंदर जो कुछ किया अवाम ने वो बड़ा अलार्मिंग है कि लोगों ने उनसे बदला लिया। तो हफ्साबाद वाला वाक़या जो है वो इतना अफसोसनाक है। इससे पहले आपको पता है मोटरवे पे एक वाक़या पेश आया था, सियालकोट मोटरवे के ऊपर, वहाँ भी एक खातून जो घर से जो अकेली जा रही थी सियालकोट, उसके साथ एक ज्यादती का वाक़या पेश आया, तो वो भी हमने उस पर ऊपर बात की थी। तो ये माशरा वक्त के साथ साथ ज़हनी तौर पर इस कदर बीमार होता जा रहा है और उसकी एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर जो है लॉ एंड ऑर्डर कमज़ोर है, हमारा निज़ाम इंसाफ जिसके ऊपर हमेशा एक सवालिया निशान होता है, उस वजह से
جب ایک ملزم کو، ایک مجرم کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اپنے اثر و رسوخ سے، میں پریشر ڈال کے، میں سفارش کر کے، میں اپنی لے دے کے کچھ جو ہے وہ معاملات نپٹا سکتا ہوں، تو پھر معاشرے کے اندر جو ہے وہ جرائم بڑھتے جاتے ہیں اور انصاف جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے۔ تو پاکستان میں ایک انصاف نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کو کبھی پھلنے پھولنے ہی نہیں دیا۔ تو اس پر ظاہر ایک جو سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں کہ بھی بہت تینوں ملزم مار دیے گئے اور فلاں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر جو ہے ابھی اس طرح کی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ جو ہے اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا جب تک جو ہے وہ ایک آفیشیل ہمیں اس طرح کا جو ہے وہ نوٹس جو ہے وہ نہ ملے۔ جو 2-3 لاشیں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک پرانا واقعہ ہے کوئی پشاور کے علاقے کا، اس کی لاشیں ہیں، یہ غلط جو ہے اس واقعے سے جوڑا جا رہا ہے۔ تو میں نے بھی کچھ دوستوں سے، کچھ ذرائع سے معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن اس طرح کا کوئی خبر جو ہے وہ مجھ تک مصدقہ پہنچی نہیں ہے، اس میں میں کوئی الگ سے رائے نہیں دے سکتا۔ دوسری خبر یہ ہے کہ بلاول بھٹو آپ کو پتا ان کی صدارت میں ایک وفد جو ہے وہ یورپ اور امریکہ کے وزٹ پر ہے، اور مقصد یہ ہے کہ پاک بھارت کے بعد جو بھارت کا فالس فلیگ آپریشن ہے اور پاک بھارت میں بھارت کا جو گنونا کردار ہے، جو پاکستان پر دہشت گردی کے الزامات ہیں، اس کی تردید کے لیے ہم نے عالمی سطح پر جو ہے وہ سفارتکاری کا آغاز کیا۔ اس میں جلیل عباس بھی موجود ہیں، فیصل سبزواری بھی موجود ہیں، ہینا ربانی بھی ہیں، شیری رحمان بھی ہیں، بلاول بھٹو بھی ہیں، 10-12 لوگوں 8-10 لوگوں کا شاید وفد ہے۔ تو اس سارے میں ایک معاملہ یہ ہوا کہ ہم نے ایک قرارداد پیش کی سلامتی کونسل میں، جو 14 ممالک نے اس میں ووٹ دیا، اس میں پاکستان بھی شامل تھا، اور مقصد یہ تھا کہ غزہ کے اندر جنگ بندی ہونی چاہیے، اور اسرائیل جو پچھلے 1 سے 1.5 سال سے جس نے غزہ کو ملیا میٹ کر دیا تقریباً، اور غزہ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ انسانی جان تو اب میں اس کو تو حفاظت کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ہم نے ایک قرارداد پیش کی اور 14 ملکوں نے اس پہ ووٹ بھی دیا۔ تو اس قرارداد کو جہاں تمام ممالک نے نہ صرف اس کو سراہا بلکہ اس کو ووٹ کیا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ ظلم بند ہونا چاہیے اور غزہ کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ناقابل برداشت ہے۔ ایسے میں نائب سفیر جو امریکہ کی وہاں موجود تھی، انہوں نے اس درخواست کو، اس قرارداد کو رد کر دیا، ویٹو کر دیا۔ ویٹو کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں سلامتی کونسل کے 5 ممالک ایسے ہیں جن کو ویٹو پاور حاصل ہے، جس میں امریکہ ہے، روس ہے، چین ہے، برطانیہ ہے اور فرانس ہے۔ ان 5 ملک جو کہ 5 ملک پاورفل ہیں، آپ کوئی بھی سلامتی کونسل میں قرارداد پیش کرتے ہیں تو ان 5 ملکوں میں سے کوئی بھی ملک اگر اس قرارداد کو رد کر دے تو وہ قرارداد رد ہو جاتی ہے، وہ چاہے اس کے حق میں 15 ووٹ پڑے ہوں، جتنے بھی ووٹ پڑے ہوں۔ تو یہ جو 5 ملک ہیں ان کی حمایت سلامتی کونسل میں ضروری ہوتی ہے، تو ویٹو پاور صرف ان 5 ملکوں کے پاس ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہوئی کہ جب سلامتی کونسل کے اندر یہ قرارداد پیش ہوئی اور 14 ملکوں نے اس کو ووٹ بھی دیا اور کہا جی ہم اسرائیل کی جو مزاحمت ظلم ہے، مظالم ہے، ہم ان کو فلسطین میں بند کروانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ غزہ جو ہے اس کو بچایا جائے، تو تمام ممالک حمایت کر رہے تھے اور امریکہ نے وہاں ویٹو کیا اور انہوں نے کہا جی ہم کسی صورت اس قرارداد کو منظور نہیں کریں گے، اس کا مطلب ہے ہم حماس کی حمایت کر رہے ہیں، ہم اسرائیل کی مخالفت کر رہے ہیں اور ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے۔ ایک طرف یہ بات ہے، اگلے ہی دن پاکستان کے اندر امریکن یوم آزادی کی تقریب ہوتی ہے، امریکہ کی یوم آزادی کی، اور اس میں شہباز شریف صاحب بیان کرتے ہیں، اور بیان کیا کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پوری دنیا میں امن کے سفیر ہیں، یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ اور اس تقریب کے اندر آپ تصویر سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان سمیت ساری جو آپ کی مرکزی قیادت ہے وہ وہاں موجود ہے۔ جب میں یہ ویڈیو سن رہا تھا، میرے سامنے وہ قرارداد ویٹو ہونے کی تفصیل تھی، تو ساتھ ہی میرے ذہن میں مولانا فضل الرحمان کا ایک جملہ گھوم رہا تھا، امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے، اور امریکہ مرد آباد کانفرنس اور فلان اور ڈمکان ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسا دوغلا پن ہے کہ ایک طرف مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کو، دنیا پوری میں امریکہ کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ امریکہ اسرائیل کو اسلحہ بھی فراہم کر رہا ہے اور اخلاقی سپورٹ بھی کر رہا ہے، تو ہم اس عمل کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ روس یوکرائن جنگ کے اندر ایک عرصہ امریکہ جو ہے وہ روس کو حمایت اس کی کرتا رہا، لیکن آخر کار اس نے آگے کہہ دیا کہ روس جنگ بندی کرے ورنہ روس سے معاہدے ختم کر دیں گے۔ یہ جو ٹرمپ کا پاگل پن ہے، آپ جانتے ہیں ایلن مسک اور جو ٹرمپ کی بھی لڑائی چل رہی ہے اسی بنیاد پر ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہے 2017 کے دور حکومت میں ٹرمپ نے اسلامی ممالک پر پابندی لگائی تھی، کل اس نے 12 اور ملکوں پر پابندی لگائی ہے ویزوں پر،
جس میں پاکستان تو شامل نہیں ہے لیکن 12 ملکوں پر مزید پابندی لگا دی. تو مسئلہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں اس کی اپنی پالیسیز اتنی خراب ہیں کہ بجٹ کے معاملے میں ایلان مسک نے اس پہ مخالفت کی اور ان کے آپس میں اختلاف شروع ہوئے اور اختلاف یہاں تک پہنچ گئے کہ اس نے اس کو پاگل کہہ دیا. اس نے کہا میں تمہارے معاہدے منسوخ کر رہا ہوں. یہاں تک معاملہ پہنچ گیا. تو یہ دونوں آپس میں دو طاقتور آدمی آپس میں لڑ پڑے ہیں. تو ایک طرف پاکستانی ساری قیادت ہاتھ باندھے مولانا فضل الرحمان سمیت پاکستان کے اندر یوم آزادی کی تقریب میں امریکہ کے ساتھ کھڑے تھے. دوسری جانب ہم یہ بیان دے رہے تھے کہ امریکہ پوری دنیا میں امن کا سفیر ہے اور ساتھ ہی امریکہ ہی اسرائیل کی مخالفت میں جو قرارداد ہم نے پیش کی غزہ کی حمایت میں، فلسطین کی حمایت میں، اس کو امریکہ ویٹو کر رہا ہے اور ویٹو کرنے والے یہ 5 ملک ہیں. اب یہاں ایک اور بڑی مزیدار خبر ہے. چین جو ہے جو جس کے پاس بظاہر طاقتور ایک ملک ہے، چین کا اور امریکہ کا جو رابطہ ہوا اور رابطے میں پہل ڈونلڈ ٹرمپ نے کی اور اس نے صدر کو فون کیا اور وہاں جو ٹیرف کا معاملہ تھا اس کے اوپر بات کی اور دونوں نے اب ایک دوسرے کو جو ہے وہ سرکاری دوروں کی دعوت دے دی. تو اب معاملہ تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب ویٹو کا یہ معاملہ عروج پر ہے تو جو چین ہے جس کے پاس ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ویٹو پاور ہے، اور جب امریکہ ہماری قرارداد کو ویٹو کر رہا ہے تو چین کا جو کردار ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ پاک بھارت جنگ کے اندر 3 ملکوں نے پاکستان کے ساتھ دوستی کا حق ادا کیا جس میں ترکی، آذربائیجان اور چائنا ہے. اور یہ 3 ملک تھے جو بالکل ببانگ دہل جو ہیں وہ ہماری کمر پر کھڑے ہوئے تھے. اور چین نے تو واضح ہمیں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جنگ میں ساز و سامان کے ساتھ سپورٹ کیا، اور ترکی اور آذربائیجان نے بھی ہمیں واضح انداز میں اس نے دنیا کو پیغام دیا کہ ہم اس جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ویسے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاک بھارت حالیہ کشیدگی کے بعد جو کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، آپ خود جانتے ہیں، آج جلیل عباس صاحب جو اس وفد میں موجود ہیں انہوں نے امریکہ میں یہ بیان بھی دیا ہے ایئر کو کہ جنگ سٹاپ ہوئی ہے، جنگ ختم نہیں ہوئی اور امریکہ کسی وقت بھی مزاحمت کر سکتا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو ہماری جو پاک بھارت کشیدگی ہے جس میں ٹرمپ صاحب پوری دنیا میں علم کا جھنڈا لہرا رہے ہیں کہ جی میں دونوں ملکوں کی میں نے صلح صفائی کروائی ہے، ایک طرف ہمیں یہ چونا لگا رہے ہیں، دوسری طرف اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، ایک طرف روس کو سپورٹ کر رہا ہے، ایک طرف چائنا کو دھمکیاں دیتا رہا، ایک طرف کینیڈا اور میکسیکو کے ساتھ تجارتی تعلقات خراب کر رکھے ہیں، ایک طرف ٹیسلا جو کمپنی ہے اس کو اور ایلان مسک کو دھمکیاں دے رہے ہیں. تو ٹرمپ کی سمجھ نہیں آتی ہے، بیک وقت اس کئی اذہان کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، ذہنی طور پر منتشر آدمی ہے. تو آج کی اس ویڈیوز میں 2 موضوع میں نے جو آپ سے بیان کرنے تھے. ایک تو حافظ آباد والا واقعہ جس کی مذمت ہم کرتے ہیں اور ہم ڈی پی او عاطف نذیر میرا خیال سے ان کا نام ہے، یا میں نے جو مجھے تک پہنچا، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ جتنی جلدی ہو سکے ان ملزوموں کو گرفتار کیا جائے. جہاں تک ثنا کا تعلق ہے، ثنا مرڈر کا تعلق ہے، اس میں ڈیفینیٹلی اس لڑکے کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس سے جو بھی تشویش ہوگی وہ ظاہر گورنمنٹ کرے گی، سرکار کرے گی، مگر اس واقعے کی ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. تیسرا یہ جنگ کی خبر آپ کے سامنے میں نے جنگ کا آپ کو تصویر ساتھ لگا دی، آپ دیکھ لیجئے گا کہ جنگ کا دن کا اخبار ہے، اوپر خبر لگی ہوئی ہے جناب کہ امریکہ نے قرارداد ویٹو کر دی اور نیچے شہباز شریف کا بیان لگا ہوا ہے، ساتھ ہی نیچے بیان لگا ہوا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ امن کے داعی ہیں. تو اس ساری صورتحال میں پاک بھارت کشیدگی اور پھر امریکہ کا رد عمل اور پھر اس کے بعد جو ہم نے عالمی سطح پر آپ کو پتہ ہے جس طرح بلاول بھٹو نے کہا کہ جو مودی ہے وہ ٹیموں کاپی ہے نیتن یاہو کی، تو میرا خیال سے یہ ہے کہ بلاول جو ہے اس نے جو بھی بات وہاں جا کے کی، بلاول نے ایک اچھی سفارتکاری کی، لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کے عالمی سطح پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیا ہمیں اس میں کوئی فائدہ ملتا ہے، کوئی بینیفٹس ہوتے ہیں، یا یہ سب کچھ جو ہے یہ ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو بہرحال آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو آج مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر بہت تنقید کا نشانہ بنائے گئے. میں ذاتی طور پر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس تقریب میں نہیں جانا چاہیے تھا. جس طرح کہ کہا جا رہا ہے کہ میری جماعت اسلامی کو بھی دعوت دی گئی تھی، انہوں نے انکار کر دیا تھا. تو کیا اچھا ہوتا کہ مولانا فضل الرحمان امریکہ کی اس تقریب میں نہ جاتے اور اعلان کرتے کہ جب تک امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی حمایت نہیں چھوڑتا، اسرائیل کو جنگ بندی پر مجبور نہیں کرتا، اور وہ جس نے قرارداد ویٹو کی ہے جب تک وہ ختم نہیں کرتا تب تک میں کسی بھی تقریب میں امریکہ کی میں شرکت نہیں کروں گا. مگر فضل الرحمان صاحب کی بھی اپنی شان ہے، وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہمارے ہاں پنجابی میں محاورہ بولا جاتا ہے کہ جو آدمی سیانہ ہوتا ہے وہ کچی پگڈنڈی پہ کبھی بھی قدم نہیں رکھتا. تو پاکستان میں فضل الرحمان صاحب کی مثال بھی ایسے ہی ہے
کہ وہ کبھی دھوکہ نہیں کھاتے، وہ ہمیشہ اپنا فائدہ سوچ کر جو ہے وہ قدم رکھتے ہیں۔ بہرحال ہم اسرائیل کی مخالفت کرتے رہیں گے اور غزہ کے لیے دعا گو ہیں۔